बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 जनवरी की तारीख जुमेरात का दिन जस्टिस अतर मिल्ला साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से मुख्तस की गई थी कि जो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी तौहीन अदालत केस में मीर शकील रहमान साहब पर, अंसार अब्बासी साहब पर, आमिर गौरी साहब पर और राना मोहम्मद शमीम साहब पर। लेकिन उससे पहले 56 घंटों के अंदर अंदर कोई 3 दरखास्तें आ गई हैं। एक दरख्वास्त जो आई है वो आई है, सबसे पहले बात करते हैं, वो दरख्वास्त आई है आमिर गौरी साहब की जानिब से जो कि एडिटर हैं दी न्यूज़ के। उनकी जानिब से जो दरख्वास्त आई है वो तौहीन अदालत के मुलजिम हैं और वो पाकिस्तान से चले गए हुए हैं, वो लंदन चले गए हुए हैं और उनका ये कहना है कि उनके बेटे की ग्रेजुएशन के मौके पर उनको वहाँ पर शरीक होना है और इसलिए वो चले गए हैं पाकिस्तान से और उनको 30 जनवरी को वापस आना है। साथ ही उन्होंने कुछ अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लगाई हैं जिसके मुताबिक उनका एक MRI भी वहाँ पर होना है। तो इसलिए वो कल की हेयरिंग में या आज आप कह लेंगे क्योंकि 20 जनवरी का आगाज़ हो गया वो शरीक नहीं होंगे। तो उनकी जानिब से एक दरख्वास्त आ गई। 2 दरख्वास्तें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक दरख्वास्त जो है ये दोनों आगे स्टोरीज़ बनाई हैं आबिद अली रईस साहब ने। एक जो है वो पहली जो दरख्वास्त है वो राना शमीम साहब की जानिब से दायर की गई है और उसमें उन्होंने लतीफ़ आफरीदी साहब उनके वकील हैं और बैरिस्टर सरवर शाह उनके तवज्जुह से दायर की है। उसमें राना शमीम साहब ने वक़्फ़ अपनाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर 2021 को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान को आज खुद नोटिस के ज़रिए शुरू की गई तौहीन अदालत कार्रवाई में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया था और तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने 7 जनवरी 2022 की तारीख मुकर्रर की थी। फिर पैराग्राफ नंबर 2 में वो लिखते हैं कि फाजिल अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान पहले दिन से ही मेरे साथ दुश्मनी वाला रवैया रखे हुए हैं, यानी राना शमीम के साथ दुश्मनी वाला रवैया रखा हुआ है। एक मौके पर लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल से खौफज़दा हैं। एक मौके पर उन्होंने कहा कि ये बेचारा, इस पर अदालत का भी दबाव है, राना शमीम पर ये परेशान रहता है, अटॉर्नी जनरल का भी खौफ है। और अटॉर्नी जनरल ने कहा था मेरा क्या इनको खौफ है, और खौफ यही है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब एक लायक वकील हैं और वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल कर लाएंगे कि इनके लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी और मुश्किलात इनके लिए बढ़ रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनका मेरे साथ पहले दिन से ही मेरे साथ दुश्मनी वाला रवैया रखे हुए हैं। हालांकि पहले ना तो इनको प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया था और ना ही वो दरख्वास्त गुजार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझ पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी। अटॉर्नी जनरल का ये रवैया गैर जानिबदार अदालती अफसर का नहीं था। दरख्वास्त के पैराग्राफ नंबर 3 में राना शमीम साहब ने लिखा है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, यानी हुकूमत की सरबराही इमरान खान कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल हर सूरत में इस मामले से मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। फाजिल अटॉर्नी जनरल एक तरफ दरख्वास्त गुजार राना शमीम को सज़ा दिलवाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल PTI हुकूमत को खुश करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल का कंडक्ट मजबूत तासुर देता है कि वो हुक्मरान सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में राना शमीम साहब की जानिब से लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल से ना सिर्फ ज़ाती दुश्मनी का उनको खौफ है राना शमीम को, बल्कि वो महसूस करते हैं कि उनका ट्रायल मुनासिब अंदाज में नहीं होगा। पैराग्राफ नंबर 5 में कहा गया है कि अदालत के पास एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मौजूद हैं, यानी नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत के चीफ लॉ ऑफिसर भी हैं। वो प्रोसिक्यूटर बनने के लिए मुनासिब चॉइस होंगे, इसलिए इन हालात में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करना ज़्यादा बेहतर होगा। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि फाजिल अटॉर्नी जनरल की बजाय एडवोकेट जनरल को तौहीन अदालत के इस मुकदमे में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त के साथ एक सफ़े का बयान हल्फी भी राना शमीम की तरफ से लगाया गया है जिसमें उन्होंने अपना एड्रेस राना मोहम्मद शमीम वल्द राना अता मोहम्मद मरहूम, आगे उन्होंने अपना एड्रेस कराची का लिखा है और मौजूदा जो एड्रेस है वो इस्लामाबाद का लिखा है और जो मौजूदा एड्रेस है इस्लामाबाद का आर्जी रिहाइश का उसमें उन्होंने जो है वो नहीं लिखा, यानी आर्जी रिहाइश का तो नहीं, वैसे इस्लामाबाद की रिहाइश का लिखा लेकिन उसका एड्रेस नहीं लिखा। और उन्होंने ये भी कहा है जो बयान हल्फी है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वो सच्चाई पर मबनी है और अदालत से कुछ नहीं छुपाया। तो एक तो ये दरख्वास्त है उनकी जानिब से, यानी वो खौफज़दा है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब से कि उनको प्रोसिक्यूटर से हटाया जाए। उसके बाद ये राना शमीम साहब ने जो है वो एक और दरख्वास्त दायर की है। वो जो दरख्वास्त है 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उन्होंने जो है उस दरख्वास्त के पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा है कि अदालत 4 दिसंबर 2021 को जमा कराए गए मेरे तहरीरी जवाब को भी इस दरख्वास्त का लाजमी हिस्सा समझे, जो उन्होंने 4 दिसंबर को जवाब जमा कराया था उसको। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया है कि इस अदालत के सामने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहले भी मौका अपनाया गया था कि उन्होंने 10 नवंबर 2021 को अपना बयान हल्फी लिखवा कर उसे सील कर दिया था और उस बयान हल्फी के मदरजात किसी के साथ शेयर नहीं किए थे। राना शमीम ने अपना बयान हल्फी अपने नवासे के हवाले किया जो लंदन में ज़ेर तालीम है, यानी उन्होंने वही जो उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने वहाँ पर बयान हल्फी दिया, नोटराइज कराया, लॉकर में रखवा दिया और उस बयान हल्फी को उन्होंने पब्लिक नहीं किया, ना ही किसी को दिया। और उसमें उन्होंने जवाब में ये कहा कि हो सकता है वो जो नोटरी पब्लिक है उसने ये बयान हल्फी जो है वो किसी को दिया और मैंने तो नहीं दिया।
پیراگراف نمبر 3 میں رانا شمیم نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ پاک امریکہ لائرز برائے جو لیگل رائٹس ہیں اس کی طرف سے منعقد کیے گئے سمپوزیم میں شرکت کے لیے امریکہ گئے۔ اس تقریب میں انہیں بطور چیف گیسٹ مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ یہ تقریب 30 اکتوبر 2021 کو ہوئی۔ اس تقریب کے دعوت نامے کی کاپی بھی انہوں نے درخواست کے ساتھ منسلک کی ہے۔ پیراگراف نمبر 4 میں رانا شمیم صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے 17 نومبر 2021 کو امریکہ سے واپس آنا تھا، تاہم انہیں 6 نومبر کو بدقسمت اور غمگین کر دینے والی کال موصول ہوئی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس لیے رانا شمیم نے اپنا ٹرپ مختصر کیا اور 7 نومبر کو امریکہ سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ رانا شمیم یہ کہتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے لیے براہ راست فلائٹ نہیں ملی، انہیں لندن کے راستے واپس آنا پڑا اور وہ 8 نومبر 2021 کو لندن پہنچے اور 10 نومبر کو وہ دبئی کے راستے کراچی پہنچے۔ یعنی وہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلائٹ نہیں ملی اور 6 کو ان کے بھائی کی وفات ہوئی اور 6 کو وہ پاکستان کے لیے روانہ ہونے کے بجائے لندن چلے گئے۔ وہاں میاں صاحب کے حق میں انہوں نے بیان الفی دیا، نون لیگ کے حق میں، شریف خاندان کے حق میں، اور بھائی فوت ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آرام سے پھر پاکستان آئے اور دست جو ہے وہ بیان الفی دے کے اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ پیراگراف نمبر 6 میں لکھا گیا ہے کہ 6 نومبر کو ان کے بھائی کی موت سے پہلے رانا شمیم غم میں مبتلا تھے کیونکہ ان کے خاندان کے 4 افراد گزشتہ 4 ماہ کے اندر انتقال کر گئے تھے، جن میں ان کی بھابھی کا انتقال اگست میں ہوا تھا، ان کی اہلیہ کا انتقال 4 جون 2021 کو ہوا تھا، ان کی جو ایک سالی ہیں ان کا انتقال 31 مارچ 2021 کو ہوا تھا، جبکہ ان کے چچا کا انتقال 5 جولائی 2021 کو ہوا تھا۔ پیراگراف نمبر 7 میں رانا شمیم صاحب نے لکھا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے انتقال کی وجہ سے سخت ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ اس سنجیدہ صورتحال میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے علم میں جو واقعہ ہے وہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے تحریر کر دیں، کیونکہ ان کی مرحوم اہلیہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے لندن میں اپنے ٹرانزٹ قیام کے دوران بیان الفی لکھوانا مناسب سمجھا۔ جو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کی یہ وش تھی کہ ثاقب نثار صاحب نے بقول ان کے جو کال کی تھی ان کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو، وہ واقعہ میاں صاحب کی اس کے لیے، میاں صاحب کے فائدے کے لیے، ان کو بری کرنے کے لیے الزامات سے وہ بیان ضرور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ پیراگراف نمبر 8 میں لکھا گیا کہ رانا شمیم نے وہ واقعہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اس لیے افشا نہیں کیا کیونکہ وہ اس وقت اس کیس میں ایک پارٹی سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ تھے اور رانا شمیم اس واقعے کے 1 ماہ بعد عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ مزید یہ کہ یہ واقعہ پاکستان سے باہر ہوا تھا، وہ کیونکہ عطا اللہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے سامنے یہ غلط کام ہوا تھا جو کہ ثاقب نثار صاحب نے کیا تھا تو ان کو تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ کرنی چاہیے تھی کہ چیف جسٹس پاکستان نے میرے سامنے یہ غلط کام کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کمپلینٹ نہیں کی تھی کیونکہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان تھے، ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہوئے، اس کے بعد وہ کمپلینٹ کر دیتے۔ آصف سید خان کھوسہ صاحب چیف جسٹس بن گئے تھے، کھوسہ صاحب کے بعد جو ہے وہ جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس پاکستان بن گئے، اب گلزار صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ ایک فضول سی انتہائی بات ہے، اس میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے۔ بہرحال پیراگراف نمبر 9 میں لکھا گیا ہے کہ رانا شمیم کے بیان الفی میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ ان باتوں پر مبنی ہے جو انہوں نے سنی۔ رانا شمیم اپنی زندگی میں یہ حقائق کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرحوم اہلیہ سے ان کی زندگی میں وعدہ کیا تھا کہ وہ بیان الفی لکھوائیں گے۔ اپنے خاندان کے متعدد افراد کی اموات پر ذہنی تناؤ کے ماحول نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ایک بیان الفی کی شکل میں سارا کچھ تحریر کروائیں، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے بیان الفی ظاہر نہیں کیا۔ یہ بھی عطا اللہ صاحب نے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سامنے ہی نہیں لانا تھا، تو پھر مطلب کیا مقصد ہے کہ بس بیان الفی لکھا ہے لاکر میں رکھ دیا ہے، تو ایسے تو کوئی نہیں یہ چیزیں کیا کرتا جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ پیراگراف نمبر 10 میں لکھا گیا ہے کہ یہ انصاف میں شفافیت کے طے شدہ قوانین کے خلاف ہوگا کہ انہیں توہین عدالت کی فوجداری معاملے میں بغیر تحقیقات کے قصوروار ٹھہرایا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ مکمل طور پر ناانصافی ہوگی کہ کوئی معاملہ ثابت ہوئے بغیر رانا شمیم کے خلاف ایڈورس ایکشن لیا جائے اور رانا شمیم کو بیان الفی شائع کرانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ دیگر فریقین سے اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے کہ بیان الفی کس طرح ان کے ہاتھ میں آیا۔ یہ انکوائری کیے بغیر رانا شمیم کو قصوروار ٹھہرا کر سزا دینا قانونی عمل کے خلاف ہوگا اور یہ مناسب ہوگا کہ باقی فریقین کو چھوڑ کر رانا شمیم کو سزا دی جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے تحقیقات کریں کہ انصار عباسی کے پاس بیان الفی کیسے آیا، پہلے یہ تو پتہ چلے کہ ان کے پاس آیا کیسے، جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا تو میرے خلاف کیسے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 11 میں لکھا گیا ہے کہ یہ امر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ بیان الفی میں جو حقائق دیے گئے ہیں ان کی بھی انکوائری کے ذریعے تصدیق کی جانی چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سے بھی جوابی بیان الفی لے کر انکوائری میں شامل کیا جائے اور رانا شمیم کو اس پر جرح کا موقع دیا جائے۔ پیراگراف نمبر 12 میں لکھا گیا ہے کہ اگر رانا شمیم کے بیان الفی میں دیے گئے حقائق درست ثابت ہوتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ ختم ہو جائے گا اور سب کچھ صرف شفاف انکوائری سے ممکن ہو سکتا ہے۔ وہی لمبی بات کہ جی انکوائری کرائیں، انکوائری میں پتہ چلے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ پیراگراف نمبر 13 میں لکھا گیا ہے کہ ان کے خلاف، اچھا یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں عطا اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ
ثاقب نثار صاحب کا نہیں ہے، نہ یہ معاملہ رانا شمیم صاحب کا ہے۔ یہ معاملہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، کیونکہ اصل میں تو الزام جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر لگایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز انفلوئنس ہو سکتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، بینچ کوئی اور بنوا رہا تھا، فیصلے کوئی اور کروا رہا تھا۔ اور اس حوالے سے عطر ملا صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ ثبوت لے کر آئیں، ہم جو ہے وہ حاضر ہیں، آپ ثبوت لے کر آئیں، ہم کارروائی کرنے کو تیار ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کا کیس نہیں ہے بلکہ ہمارے احتساب کا معاملہ ہے۔ پیراگراف نمبر 13 میں لکھا گیا ہے کہ رانا شمیم کی جانب سے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس اس وقت تک نہیں بنتا جب تک یہ ثابت نہ کر لیا جائے کہ رانا شمیم نے بیان حلفی میں بتائے گئے حقائق شائع کروائے اور جو حقائق بیان حلفی میں دیے گئے وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، اس وقت تک ان کے خلاف کیس نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ سب کچھ صرف آزاد اور غیر جانبدار انکوائری سے ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ تحقیقات کروائیں کہ جو وہ الزام لگا رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر وہ سچ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے کال کیا ہے پھر تو ویسے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو کہ جھوٹ ہے پھر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی تب کہ یہ ثابت ہو کہ وہ جو بیان حلفی ہے وہ انہوں نے خود کسی کو لیک کیا ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے لیک نہیں کیا۔ پیراگراف نمبر 14 میں لکھا گیا ہے کہ رانا شمیم کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ عوام تک پہنچے، اسی وجہ سے انہوں نے اس سے خفیہ رکھا۔ انہوں نے صرف اپنی اہلیہ کی خواہش کے لیے بیان حلفی قلم بند کروایا تھا، اور مخصوص حالات میں یہ بیان حلفی انہوں نے بیرون ملک ریکارڈ کروایا۔ رانا شمیم اس عدالت کے فاضل ججز کا انتہائی احترام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس عدالت کے ججز آزادانہ طور پر انصاف کی فراہمی میں مصروف ہیں۔ رانا شمیم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ وہ خود ایک جج ہیں، ان کی نظر میں پوری عدلیہ بالخصوص اس عدالت کی بہت عزت ہے۔ رانا شمیم ایک دفعہ پھر اس واقعے پر شرمندہ ہیں اور اس نظامت کا اظہار انہوں نے اس عدالت کے سامنے پہلے بھی بیان میں کیا ہے، اس لیے عدالت سے درخواست ہے کہ ان پر فرد جرم عائد کرنے کی بجائے حقائق کو سامنے لانے کے لیے انکوائری شروع کی جائے تاکہ اس کیس کو حقائق کی روشنی میں نپٹایا جا سکے۔ میں اس میں صرف ایک چیز اگر آپ کو بتا سکوں کہ جو کہ انہوں نے دیا ہے، جو درخواست دی ہے انہوں نے، جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا، کیا نام ہے ان کا، عامر غوری صاحب، کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا درخواست دی ہے، انہوں نے استثناء کی بیسیکلی درخواست دی ہے، اور انہوں نے جو ٹکٹ لگائے ہیں اس کے مطابق جناب ان کی روانگی ہوئی ہے جناب 17 جنوری کو، اور 17 جنوری کو ان کی روانگی ہوئی ہے، اور ان کی واپسی ہے 30 جنوری کی 30 جنوری کی ان کی واپسی ہے 2022 کی۔ اور یہ انہوں نے ساتھ جو ہے وہ لیٹر بھی لگایا ہوا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی ادھر یونیورسٹی میں جو ہے وہ وہاں جانا ہے، اور وہ لیٹر سارا لگایا ہوا ہے، اور یہ 16 تاریخ کی ان کی درخواست ہے، اور اس میں جو انہوں نے اپنا ایک میڈیکل کا لگایا ہوا ہے اس کے مطابق 28 جنوری کو 8 بجے ان کی ایک لندن کے ہاسپٹل میں ان کا MRI ہونا ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے میڈیکل رپورٹس اور یہ چیزیں ساری لگائی ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آج اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، جو بھی پروسیڈنگ ہوں گی ظاہر ہے ہم وہاں پر موجود ہوں گے اور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔